2008 से शुरू होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने 7 एजेंसीज पर मुश्तमिल 48,000 मुरबा किलोमीटर इलाका आज़ाद कराया और रियासती रेट कायम की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नतीजे में 83,000 पाकिस्तानियों ने अपने जानों का नजराना पेश किया, जबकि पाकिस्तान को 126 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देखें लबे आज़ाद टीवी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर, वजूहात क्या है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पिछले 2 साल का पस मंज़र आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 670 वाक़यात हुए, 17 खुदकश, 15 रॉकेट्स, 107 दस्ती बम हमले हुए, जबकि फायरिंग के 382 वाक़यात शामिल है। सबसे ज़्यादा वाक़यात 140 वाक़यात शुमाली वज़ीरिस्तान में हुए, डीहान में 81, पेशावर में 56, बाजोड़ में 56, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान में 49 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ 1152 ऑपरेशन हुए, जिसमें 432 दहशतगर्द गिरफ़्तार हुए, जबकि मुख्तलिफ़ ऑपरेशन के दौरान 139 दहशतगर्द मारे गए। जबकि दूसरी जानिब 1 साल के दौरान बलूचिस्तान में बदअमनी की एक नई लहर और दहशतगर्दी में तेज़ी देखी गई, जहाँ सिर्फ जुलाई के महीने में जोब और सुई में अलग अलग हमलों में अफवाज पाकिस्तान के 12 जवान शहीद हुए। 2008 से शुरू होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने 7 ट्राइबल एजेंसीज पर मुश्तमिल 48,000 मुरबा किलोमीटर का इलाका आज़ाद कराया और रियासती पाकिस्तान के रेट को फिर से कायम किया। दहशतगर्दी की जंग के नतीजे में 83,000 पाकिस्तानियों ने मुख्तलिफ़ दहशतगर्दों के हमलों में जानों का नजराना पेश किया, जबकि दहशतगर्दी के जंग के नतीजे में पाकिस्तान को 126 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन की बदौलत 18,000 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नम वासल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान ने लाजवाल कुर्बानियों का नजराना पेश किया। गुज़िश्ता हफ्ते बाजोड़ में JUIF के वर्कर कन्वेंशन में खुदकशी धमाका हुआ। खुदकशी धमाके में 54 से ज़ायद अफराद शहीद हुए, जबकि 90 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। धमाके की ज़िम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुलासा यानी दाइश ने कबूल कर ली। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर, वजूहात क्या है इस पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार, पाक अफ़गान उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले ताहिर खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझसे दावत देने की। मेरी नज़र में पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे इस तरह एक माहौल बनाया गया था कि दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई, वो ख़त्म हो गए हैं। ऐसा नहीं था, कमज़ोर ज़रूर हुई थी। तो अभी जो एक सूरत हाल बनी है अफ़गानिस्तान में, जब तब्दीली आई है तो TTP पर वो जो माजी में उन पर अगर एक दबाव होता था, उनके ख़िलाफ़ ड्रोन हमले होते थे, साबिक़ हुकूमतें में उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होते थे, वो जेलों में थे काफ़ी सारे लोग। वो फिर जब तालिबान वहाँ गए तो उन्होंने जेलों को तोड़ दिया, उसमें सब निकल आए बाहर। न सिर्फ TTP के लोग बल्कि दाइश के लोग भी। उस वक्त तो किसी को पता नहीं था, क्योंकि जेल जब तोड़ दिए गए तो बेसिकली अफ़गान तालिबान ने अपने लोगों को रिहा कराना था, तो वो लोग बाहर आ गए। और मैं नहीं कहूँगा कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत TTP को सपोर्ट करती है या उनको मुसल्लह करती, लेकिन अफ़गानिस्तान में तो आप असलहा भी आसानी से ले सकते हैं। आपके लिए माहौल बन जाए तो आप अपने आप को मुनज़्ज़म भी कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान कहते हैं कि वो वहाँ पे है, अफ़गान तालिबान तो नहीं मानते, TTP खुद भी नहीं मानती कि हम वहाँ से अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करती है। लेकिन उनकी बात को मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान उस पर मुतमईन। इसी तो पाकिस्तान बार बार कहता है। आर्मी चीफ ने भी पेशावर में भी जरगे में जब गए था पीर वाले दिन, तो यही बात दोबारा दोहराई। और इससे पहले भी जब जोब पे हमला हुआ 12 जुलाई को, तो आर्मी चीफ का बयान था कि जी TTP को मौजूदगी की बात तो करते था पाकिस्तान, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने ये भी कहा कि उनको आज़ादी है काम की। तो बहरहाल एक पाकिस्तान के लिए वहाँ पर हुकूमत है, और यहाँ पर जो उम्मीद थी कि जब नई हुकूमत वहाँ आएगी तो शायद अफ़गानिस्तान की तरह यहाँ भी जंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब वो मज़ीद मजबूत भी हो गए, छोटे ग्रुप में उस वापस आ गए TTP में,
اسلحہ بھی زیادہ آ گیا، اور پاکستانی بھی کہتے ہیں کہ جو نیٹو نے، امریکہ نے اسلحہ چھوڑا ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو ملا کر کے پاکستان کے لیے سیکیورٹی مشکلات بڑھ گئی ہیں، اور اب یہ پاکستان کے لیے سوال نشان بھی ہے کہ باڑ بھی آپ نے لگائی ہے اور چیک پوسٹیں بھی آپ نے کافی سارے لگائی ہے، لیکن پھر بھی اگر پشاور میں حملہ ہوتا ہے تو آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی جو میں حملہ ہوا تو وہاں سے لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے، آپ کی معلومات ہوں گی، لیکن حملہ جوب کے اندر کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر حملہ ہوا ہے، کیسے لوگ آئے، کیسے وہاں پہنچے، کیسے اندر داخل ہوئے، اس پہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کہاں پر آپ کی کمزوریاں ہیں. وجوہات ہے کہ ایک تو خیبر پختونخوا، جس طرح کالعدم ٹی ٹی پی بنی بھی خیبر پختونخوا سے ہے، جنوبی وزیرستان سے ہے، تو زیادہ ان کی جو قیادت ہے، خواہ ان کی شورا ہے، ان کے دیگر ذمہ داران ہیں، وہ پشتون ہیں. پھر ان کا خیبر پختونخوا ان کا فوکس ہے، اور جس طرح پاکستان کہتا ہے کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں، وہاں موجود ہیں، تو پھر پتہ ہے ان کو کہ کہاں سے جانا ہے، اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، آسان اہداف کی تلاش میں ہوتی ہے. اور صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی ریاست پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے، بلکہ داعش بھی ہے، دیگر گروپ بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس پہ حملہ ہوا سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے امیر پہ مئی میں جوب میں بلوچستان میں، تو اس وقت جو خودکش حملہ اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لشکری جنگی میں تھا ماضی میں، تو لہٰذا گروپ سے جس باجوڑ کا حملہ داعش نے قبول کی اس کی ذمہ داری. تو اس وجہ سے کہ مطلب ہے کہ فوکس ان کا خیبر پختونخوا ہے، اور اس وجہ سے وہاں پر انہوں نے اپنا فوکس جو کیا ہے پولیس کو کیا ہے، کیونکہ پولیس آسان ہدف ہوتی ہے ان کے لیے. پولیس روڈ پہ ہے، پولیس ڈیوٹی پہ ہے، پولیس جیل کو گاڑیاں بھی قیدیوں کی لے جاتی ہے، ہر جگہ پر پولیس ہے، تو ان کے لیے آسان ہو گیا. اور جس طرح میں نے کہا، میری نظر میں کالعدم تنظیموں کی تربیت نسبتاً ماضی کی میرے خیال میں زیادہ مؤثر ہے، ان کے پاس انسانی وسائل ماضی کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے تو گروپ میں وہ خود کش حملے کرتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے انہوں نے خیبر پختونخوا فوکس کیا ہے. وہاں پر زیادہ انہوں نے ایک تو اپنے وجود کو بھی ثابت کرنا ہے، کیونکہ لوگ یہاں کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی ختم ہو گئی ہے. دیکھو نا، ہم جس جنگ میں شامل ہوئے تھے تو اس وقت لوگ بات نہیں کرتے تھے، بعد میں خود ہی فوجی سربراہان نے کہا، سابق نے، کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی. لیکن جب آپ اس جنگ میں شامل ہو گئے، جو امریکہ کے اتحادی ہم بن گئے تھے، تو ان کا نتیجہ تو آنا تھا. پھر یہاں پر ایسے واقعات ہوئے، باجوڑ پہ مدرسے پہ حملہ ہوا، تقریباً 80 تک بچے اس میں شہید ہوئے. پھر لال مسجد کا واقعہ ہوا. تو ان چیزوں کو کر کے نا، یہ خودکش حملے یہاں جو شروع ہوئے تو لال مسجد کے اس کے بعد ہوئے ہیں، کیونکہ ایک ریئیکشن تو آیا ہے. اور اس وقت آپ نے کہا کہ شروع میں تو یہ جو علاقے کنٹرول تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ، دیگر جو غیر ملکی تھے وہ بھی یہاں ہوتے تھے، تو ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن تھی اس کی، اور پھر آپریشن کرنا پڑا. تو جس طرح میں نے کہا کہ ایک ریئیکشن تو آنا تھا، اور یہ ریئیکشن آ گیا ہے. میرے خیال میں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر ایک غلط اس کا وہ لیا گیا کہ بس 2014 کے آپریشن کے بعد تمام لوگ افغانستان چلے گئے، تو اس کے بعد یہاں پہ بالکل صورتحال ٹھیک ہو گئی. میرے خیال میں یہ سوچ اس وقت غلط تھی، اور اس کا بھی نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ ان کی اسٹریٹجی الگ ہوتی ہے سیکیورٹی فورسز کی. پھر وہ بھی ہوشیار ہے، کالعدم تنظیمیں جو ہیں، مسلح گروپس جو ہیں، وہ ایک اسٹریٹجی اس کے مطابق چینج کرتے ہیں. اور میرے خیال میں ماضی میں ان کا افغانستان میں ان پہ ایک پریشر ہوتا تھا، ان کے کافی سارے لوگ ڈرون میں یہاں بھی مارے گئے، وہاں بھی مارے گئے، لیکن وہ ڈرون والا خطرہ تو اب نہیں ہے. تو 2014 کے بعد پھر جب امریکی گراؤنڈ میں نہیں رہے تھے تو اس طرح کے وہ پریشر نہیں رہا تھا اس وقت. تو میرے خیال میں مسلح گروپس نے اپنی اسٹریٹجی، ان کو پتا تھا کہ اب پاکستان میں اس وقت پھر زیادہ وہ نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ دوبارہ گئے. پھر سیاسی عدم استحکام بھی ایک ایشو ہوتا ہے. جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، جب سارا ہم اتنے زیادہ سیاسی جو تناؤ ہوتا ہے کہ نہ کوئی بیٹھتا ہے کوئی. جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب 30 جنوری کو حملہ ہوا پشاور میں مسجد پہ تو 102 پولیس شہید ہو گئے. اس کے بعد وہاں پر اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، پی ٹی آئی اس میں نہیں گئی، صحیح طریقے سے ان کو دعوت ہی نہیں دی. وزیر اعظم نے ایسا بیان دیا تھا کہ وہ مناسب نہیں تھا میری نظر میں. پھر آل پارٹی کانفرنس بلانی تھی، لیکن جب وہاں اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وہ نہیں گئے تو پارٹی کانفرنس ہی نہیں ہو سکی.
تو سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ بھی اثر کرتا ہے آپ کے سیکیورٹی معاملے پہ. تو لہٰذا ان ہماری کمزوریوں سے، پاکستان کی اداروں کی کمزوریوں کی وجہ سے جو سیاست کے خلاف لڑتے ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا. مذاکرات بھی ناکام ہو گئے. مذاکرات میں شرائط ایسے تھے دونوں کے لیے کہ ناممکن تھے کہ وہ اس کو مان لے. پھر جنگ بندی جو ٹی ٹی پی نے اعلان کیا تھا وہ نومبر میں ختم کی، انہوں نے حملے شروع کر دیے اور آج بھی وہ حملے جاری ہے اور پاکستان کو ایک بڑا سیکیورٹی ایک چیلنج کا سامنا ہے. میرے خیال میں سیکیورٹی مسئلے بڑھیں گے. باجوڑ میں جو حملہ ہوا تو وہ بھی ایک لحاظ سے سیاسی اجتماع تھا، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ اس میں لوگوں نے شامل ہونا تھا جمعیت علماء اسلام میں، لیکن وہ نشانہ بنایا گیا. تقریباً 1 مہینے پہلے جب امیر مقام پہ حملہ ہوا، ٹی ٹی پی نے اس کو بھی ذمہ داری قبول کی ہے. ماضی میں آپ کو پتہ ہے این پی کے کتنے اہم رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو انتخابات میں سیکیورٹی مسئلہ رہے گا، اور اگر یہ والی صورتحال رہی جو پولیٹیکل میں نے پہلے کا انسٹیبلٹی ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، اگر ہم اس طرح تقسیم ہوتے رہے اور سارے ایک اس پیج پہ نہیں رہے تو میرے خیال میں مشکلات بڑھ سکتی ہے. کیونکہ جلسہ جلوس یہ آسان ہدف ہوتا ہے. آپ جلسوں میں ہر ایک بندے کو تلاشی نہیں لے سکتے، اور چلو اندر اگر کسی نے جانے تلاشی لے سکتے ہیں، لیکن باہر بھی تو سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. تو اگر سیکیورٹی اداروں نے، پولیس نے اپنی پالیسی کو، اپنی اسٹریٹجی کو بڑا مؤثر نہیں بنایا، پھر اسپیشلی انٹیلیجنس کے سسٹم کو، تو مشکلات بالکل بڑھیں گی. اور ابھی جو آپریشن کرتے ہیں معلومات کی بنیاد پہ، انٹیلیجنس بیس پہ، یہ بھی ایک بڑا خطرناک وہ ہوتا ہے، رسکی ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں، اب تو آپ کو دشمن معلوم نہیں ہے ماضی کی طرح. پہلے تو آپ پتہ تھا باجوڑ میں ہے، سوات میں ہے، شمالی میں ہے، جنوبی وزیرستان میں ہے، اور اکزئی میں ہے، مکرم میں ہے. اب آپ کو تو نہیں پتہ. اب تو وہ چپکے سے ہوتے ہیں اور پھر آپ پہ حملہ کرتے ہیں، پولیس اسٹیشن کو نشان. تو آپ کے لیے وہ بھی مشکل ہو. جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے، اگر آپ کو انفارمیشن معلومات تو راستے میں آپ ہدف ہو سکتے ہیں، وہاں آپ کو کاؤنٹر اٹیک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو جتنی ڈپلائمنٹ ہوگی، جتنے آپریشن ہوں گے، اس طرح آپ کی کیجولٹیز بھی بڑھ سکتی ہے. تو الیکشن میں خطرہ رہے گا، اور اگر ہم نے مؤثر نہیں بنایا اپنے انٹیلیجنس سسٹم کو تو میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی خدشات بڑھ سکتے ہیں. سینئر صحافی، تجزیہ کار، پاک افغان امور پر گہری نظر رکھنے والے طاہر خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہمیشہ کی طرح دعا اور بھی یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاست ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.